अपना रोना धोना बंद करो। जितना शौक तुमने मनाना था मना लिया। अब तुम मेरी बीवी हो, बेहतर है कि मेरी बीवी बन के रहो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरी बीवी होते हुए किसी और के लिए आंसू बहाओ। अब अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू निकला तो याद रखना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। कमरे का जैसे ही दरवाज़ा खुला था, मैं बुरी तरह से डर गई थी। जब मैंने एहतेशाम को कमरे में आते हुए देखा, वो आते ही वो मुझ पर ढाड़ने लगा था। बड़े गुस्से में था। कमरे का दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद किया। बेड पर जैन सो रहा था। अपने बाप की आवाज़ पर वो बुरी तरह से झुंझलाया था। मैंने जल्दी से इसके सीने पर हाथ रख दिया। 6 माह का जैन मेरे हाथ का लम्स पाकर फिर गहरी नींद में जा चुका था। एहतेशाम को जब एहसास हुआ कि कहीं जैन की नींद खराब ना हो जाए, तो तेज़ कदम उठाता हुआ मेरे पास आया। मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले आया। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़ें। वो मेरे आंसू देखकर चिल्लाकर बोला, किस बात का शोक मना रही हो तुम, और कब तक ये शोक मनाओगी? वो बड़े गुस्से से धीमे लहजे में बात कर रहा था, लेकिन लहजा बहुत सख्त था। मैंने कहा, मैंने कोई शोक नहीं मनाया, मेरा हाथ छोड़ें। वो घुरा कर बोला, जानती हो ना मैं यहाँ तुम्हें किस लिए लाया हूँ? मैंने कहा, अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं यहाँ आपके बच्चे को संभालने के लिए आई हूँ। मेरा हाथ छोड़ें एहतेशाम। मगर उसकी आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। तुम यहाँ सिर्फ मेरे बच्चे को संभालने के लिए नहीं आई हो, तुम यहाँ पर मेरी बीवी बनकर आई हो। ये सुनकर मैं झुरझुरी सी लेकर रह गई थी। अभी भी इसकी गिरफ्त मेरी कलाई पर बहुत मजबूत थी। एहतेशाम प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें। मैं मुलतजी हुई थी। इसने एक झटके से मेरा हाथ छोड़ा था। मुझे तुम में ऐसी कोई दिलचस्पी भी नहीं है रिजा बीबी। मेरे लिए तुम इतनी भी अहमियत नहीं रखती कि मैं तुम्हें अपनी संगत से नवाजूं। अगर भूले से कभी तुम्हारे पास आया भी तो वो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी होगी। मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं ज़मीन में दफन हो जाऊं। इतनी तजलील, इतनी अहानत। जाओ, जाकर मेरे बच्चे को संभालो। तुम्हारी बस यही हैसियत है मेरी नज़र में कि तुम मेरे बेटे की आया बनकर ज़िंदगी गुजारो। लेकिन जिसकी खातिर तुम आंसू बहा रही हो, मैं तुम्हें इसके खातिर यूँ आंसू भी बहाने नहीं दूंगा। गला दबाकर मार डालूंगा तुम्हें। ये कहकर एहतेशाम दूसरे कमरे में चला गया। इसकी नफरत की वजह मैं जानती थी कि आंसू मेरी पलकों के बाढ़ से निकले थे। अगर वो ये समझ रहा था कि इसने मुझसे शादी करके मुझ पर एहसान किया है, तो ये सच था, क्योंकि जानते बूझते आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता। मेरी मिसाल भी कुछ ऐसी ही थी। एहतेशाम मेरे फूफोजाद था। शुरू से ही संजीदा और अकड़ मिजाज किस्म का नौजवान था। हमेशा जब भी आता था तो इसकी हर बात में तंज होता था, और मुझे वो शुरू से ही जहर लगता था, और मैं अपनी नागवारी का इजहार भी वक्तन फ़वक्तन करती रहती। मेरी वालिदा एहतेशाम के आने पर जब भी मुझसे चाय बनाने का कहती तो मैं नाक मुँह चढ़ाने लगती। अम्मी, आप रूमा से कह दें मेरा अभी चाय बनाने का कोई मूड नहीं है। मेरी बात सुनकर एहतेशाम के माथे पर बल पड़ जाते थे। रहने दे मुमानी, चाय मैं पीकर आया हूँ। बस वो अम्मी ने भेजा था आपकी तरफ, कह रही थी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इनसे मिल लें। वो फ़ौरन से उठकर खड़ा हो गया था। अरे नहीं बेटा, चाय तो पीकर जाओ, मैं रूमा से कहती हूँ। मैंने अपने कमरे में आ जाती। पता नहीं ये हर तीसरे दिन क्यों आ जाता है। रूमा अपना पढ़ रही थी जब मेरी वालिदा ने इसे आवाज़ दी। रूमा, बेटा भाई के लिए चाय बना दो। कहने लगी, अम्मी आपको पता है ना कल मेरा पेपर है। मैंने कहा, मैं इसके लिए तो चाय कभी नहीं बनाऊंगी। रूमा उठकर मुंह भसोड़ते हुए कमरे से बाहर गई थी। एन इसी वक्त जुहेब भी आ गया। जैसे ही मैंने इसकी आवाज़ सुनी मेरा चेहरा खिल गया था, बल्कि खिल के गुलाब हुआ था। मैं फ़ौरन से कमरे से बाहर आई। एहतेशाम बैठा हुआ था। मैंने कहा, जुहेब कैसे हो तुम? कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट, मुझे क्या होना है। वो मेरे ताया का बेटा था।
اور مجھے اچھا بھی لگتا تھا، اور کیوں نہ لگتا، ڈاکٹر جو تھا۔ خاندان کی ساری لڑکیاں زہیب کے آگے پیچھے پھرتی تھیں اور وہ میرے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ کہنے لگا بس وہ چچی کہہ رہی تھی کہ ان کا بی پی کچھ ہائی لگ رہا ہے۔ میں نے سوچا گھر جانے سے پہلے چیک کر لوں، ویسے میں ایک دو میڈیسن بھی لے کر آیا ہوں۔ پھر میری والدہ کے پاس بیٹھ گیا۔ چچی میری بات مانیں تو باقاعدگی سے بلڈ پریشر کی دوائی لینا شروع کر دیں، کیونکہ اب اکثر آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے۔ ارے نہ بابا نہ، تم تو جانتے ہو نا مجھے دوائیوں سے کس قدر چڑ ہے۔ مجھ سے نہیں کھائی جاتی ہیں دوائیاں، بس مجھے تو رجا کی فکر ستاتی رہتی ہے۔ بس یہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میرا بلڈ پریشر بنا دوائی کے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر زہیب نے کن آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تمہارے لیے چائے بناؤں؟ زہیب کہنے لگا نیکی اور پوچھ پوچھ، ضرور بناؤ۔ میں فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ تبھی احتشام بھی کھڑا ہو گیا۔ اچھا مومانی، میں چلتا ہوں۔ ارے احتشام بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ روما چائے بنا کر لاتی ہوگی۔ نہیں، وہ آپ زہیب کو دے دیجیے گا۔ شاید اسے یہ بات بری لگی تھی کہ اس کے لیے چائے بنانے سے میں نے صاف انکار کیا اور زہیب کے لیے میں چائے خود بنانے جا رہی تھی، لیکن مجھے اس کے جانے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ روما چائے بنا کر لائی۔ کہنے لگی احتشام بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چائے تو پی لیں۔ کہنے لگا نہیں، بس مجھے جلدی ہے، تم زہیب کو دے دو۔ میں نے اپنے آبرو اچکائے اور امی کے ساتھ بیٹھ کر زہیب سے باتیں کرنے لگی۔ امی کا بی پی ابھی بھی ہائی تھا۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا ایسا کرو کہ مجھے دوائی دے ہی دو، کمبخت مارا نیچے ہی نہیں آتا، حالانکہ میں نے تو کھانے میں نمک بھی کم کر دیا ہے۔ زہیب کہنے لگا مرچ بھی کم کر دیں۔ پھر مجھے کہنے لگا یہ موٹی، اپنی اماں کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ مجھے مصنوعی غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے امی کی خاطر میں بھی پھیکے کھانے کھا رہی ہوں۔ رومی تب تک چائے کا کپ زہیب کو پکڑا چکی تھی، پھر اپنے کمرے میں پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی میں خالی کپ کچن میں رکھنے گئی تو زہیب میرے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ میری لمبی چٹیا کو آخر سے پکڑ کر اس نے ذرا سا کھینچا۔ بدتمیز، کیا کر رہے ہو؟ یہ چھوڑو میرے بال۔ اس نے میرے بال چھوڑ دیے، ساتھ میں ہنسنے لگا۔ میرے لیے چائے کیوں نہیں بنائی تم نے؟ میں نے کہا چائے تو پی لی نا تم نے، کافی ہے۔ ویسے میں ضرور بناتی، لیکن رومی کی بنائی ہوئی چیز ضائع ہو جاتی۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ احتشام یہاں کس خوشی میں ہے؟ روز یہاں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا ناکام عاشق ہے اور ہمیشہ ناکام ہی رہے گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا چچی احتشام کو بہت پسند کرتی ہیں، آئے روز اس کی تعریفیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا تو کرنے دو، جب میں اسے لفٹ ہی نہیں کراؤں گی تو امی کیا کر لیں گی؟ کہنے لگا دیکھو بہت محبت کرتا ہوں تم سے، یہ نہ ہو کہ تم اس احتشام سے متاثر ہو جاؤ۔ کیا ہے نا کہ اس کی شخصیت مجھ سے زیادہ سحر انگیز ہے۔ میں نے کہا مائی فٹ، اپنے پیروں کی جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں میں اسے۔ تم ایک ڈاکٹر ہو اور بہت ہینڈسم ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ چشمہ تمہاری شخصیت کو احتشام سے کم کرتا ہے تو تم غلط سمجھتے ہو۔ مجھے تو ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا، ہمیشہ جلی کٹی سنانے پر تلا رہتا ہے۔ آئی ہیٹ ہم۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تم یہ بتاؤ تمہارے ہاؤس جاب کب کمپلیٹ ہوگی؟ کب تم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جوائن کرو گے اور کب میرا رشتہ مانگو گے؟ کہنے لگا بس 2 سال کی بات ہے، ابھی تو شروع کی ہے۔ 2 سال بعد مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے ایک بہت اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب مل جائے گی، اور سب سے پہلا کام میں نے یہی کرنا ہے۔ بس ذرا تم مضبوط رہنا۔ پتہ نہیں اسے کیوں یہ لگتا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر احتشام میں دلچسپی لوں گی، حالانکہ مجھے اس سڑیل انسان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابھی 3 4 دن ہی گزرے تھے کہ پھپھو احتشام کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی، اور آئیں بھی رات کے کھانے پر تھی۔ انہیں دیکھ کر ہی میرا منہ بن گیا تھا، کیونکہ امی نے جان بوجھ کر مجھے بتائے بنا بریانی بنوائی تھی اور ساتھ میں چکن کڑھائی، اور یہ دونوں کھانے
احتشام پسند کرتا تھا۔ مجھے لگا شاید امی نے ایسے ہی بنوائے ہیں، کیونکہ امی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ پھپھو اور احتشام آنے والے ہیں، ورنہ میں کچھ بھی نہ بناتی۔ بہرحال میرے والد گھر پر ہی موجود تھے، اس لیے میں کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے بھی سب کے سامنے ٹیبل پر ہی کھانا کھانا تھا۔ ہم سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب پھپھو نے کہا، بھائی صاحب، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اب میں بیمار رہنے لگی ہوں، چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی احتشام کی شادی کر دوں۔ میرے والد کہنے لگے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کھانا ہم لوگ کھا چکے تھے۔ میں پلیٹیں اٹھا کر کچن میں آ گئی، برتن دھونے لگی۔ مجھے نہیں پتا کہ لاؤنج میں کیا باتیں چل رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد رومی کچن میں آئی، کہنے لگی، آپا، آپ کو پتہ ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے برتن دھوتے ہوئے ہی پوچھا تھا۔ کہنے لگی، پھپھو نے احتشام بھائی کے لیے آپ کا رشتہ مانگا ہے۔ میرے ہاتھ سے کانچ کی پلیٹ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے کہا، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا پھپھو کا؟ رومی کہنے لگی، آپا، بابا اور اماں مجھے راضی راضی لگ رہے ہیں، بہت مسکرا مسکرا کر کہہ رہے ہیں کہ ریجا آپ ہی کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر میرا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ میں نے برتن وہیں چھوڑے، دوپٹے کے کنارے سے اپنا ہاتھ صاف کیے، دوپٹہ اپنے سر پر نکایا اور لاؤنج میں آ گئی۔ میرے والد کی مسکراہٹ گہری ہوئی، لیکن میں سیدھی پھپھو کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھپھو اور احتشام ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ میرے پھوپھا کا تو ویسے بھی انتقال ہو چکا تھا اور احتشام ان کا اکلوتا ہی بیٹا تھا، اس لیے شاید بہت مغرور تھا۔ حالانکہ اس کی حیثیت ہماری حیثیت سے اچھی تھی۔ گھر ہمارے گھر سے بڑا تھا، گاڑی بھی تھی، لیکن وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا، پھپھو، مجھے احتشام بھائی پسند نہیں ہیں، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ براہ کرم آپ کو یہاں آنا ہے، آپ 100 بار آئیں، لیکن اس ارادے سے اگر آپ نے آنا ہے تو پھر کبھی مت آئیے گا۔ یہ سن کر میری والدین مجھ سے کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہے پھپھو سے بات کرنے کا؟ میرے والد مجھے ڈانٹنے لگے۔ میری والدہ بھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو کا تو جیسے رنگ اڑا تھا اور احتشام کا بھی مسکراتا ہوا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ اس نے پھپھو کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا، چلیں امی یہاں سے۔ میری والدہ کہنے لگی، بیٹا احتشام، 1 منٹ رکو، ریجا تم کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا، امی، میں نے آپ سے صاف کہہ دیا، میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے والد نے میرا بازو پکڑا، کہنے لگے، کمرے میں جاؤ۔ تمہیں رشتہ پسند نہیں بھی ہے، تب بھی یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ہم شادی کرتے تو تم سے پوچھ کر ہی کرتے، لیکن اس طرح منہ پر انکار کرنا نہایت ہی بد لحاظی اور بدتمیزی ہوتی ہے۔ بیٹا احتشام، تم بیٹھو۔ میں اپنے والد سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ نہیں بیٹھا۔ کہنے لگا، ماموں رہنے دیں، اتنی تذلیل کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں گا؟ پھپھو رو رہی تھیں، لیکن وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر سے نکال کر باہر لے گیا۔ میری والدہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ میں نے کہا، مجھے آپ نے کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں، میں نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور یہ آپ لوگ کیوں مسکرا رہے تھے؟ میں کبھی مر کر بھی احتشام سے شادی نہ کرتی۔ میری والدہ کہنے لگی، اگر تم نے انکار کرنا تھا تب بھی تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ گھر آئے مہمان کی بھی عزت ہوتی ہے۔ میں تم سے پوچھتی تو میں انکار کر دیتی، میں کوئی بھی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو تم نے اپنایا ہے۔ لیکن مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ چند روز بعد جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو احتشام ہمارے ہی گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ تک آتی، وہ تیزی سے باہر نکلا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میں اندر آئی تو میری والدہ مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ کہنے لگی، احتشام کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، 1 مہینے بعد شادی ہے۔ میں نے کہا، چلو شکر ہے، خس کم جہان پاک، کم از کم میری جان تو چھوٹی۔ میری والدہ کہنے لگی، یہ بہت بری بات ہے،
मुझे तो कभी इस बच्चे में कोई बुराई नज़र नहीं आई। मैंने कहा, जाने भी दें अम्मी, पता नहीं आपको इस खड़ूस से इंसान में क्या अच्छाई नज़र आती है। मेरी वालिदा कहने लगी, बस यही है ना कि ज़रा संजीदा है, तुम्हारी तरह ऊट-पटांग हरकतें नहीं करता और बदतमीज़ी तो कभी नहीं करता। वो तो तुम्हारी फूफो ने तब से कह रखा था जब से तुमने मैट्रिक किया था कि इन्हें तुम अपने एहतशाम के लिए पसंद हो, और हमें भी एहतशाम में कभी कोई बुराई नज़र नहीं आई थी। लेकिन मुझे वो बुरा लगता है। अच्छा है इसकी शादी हो रही है। एहतशाम की शादी 1 महीने बाद ही महरीन से हुई थी। इसकी बीवी को देखकर मैं दंग रह गई थी। वो बेहद खूबसूरत थी, नाजुक सी, स्टेज पर अपनी बीवी के साथ बैठे हुए है, और वो भी खासा जच रहा था। लेकिन फूफो की नज़रें अभी भी मुझ पर ही थीं। शायद वो मुझे पसंद करती थी। बहरहाल जितनी इसकी बीवी खूबसूरत थी, इतनी मिजाज की बहुत ज़्यादा धीमी थी। वैसे तो मैं ज़्यादातर फूफो के घर नहीं जाती थी, लेकिन जब भी जाती थी तो महरीन मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिलती थी। रेजा प्लीज़ खाना खाकर जाना। ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है? मैं कहती, आप मेरी इतनी खातिर तवाज़ो क्यों कर रही हैं? कहने लगी, एहतशाम की सगी तो कोई बहन है नहीं, अब तुम लोग कज़न ही इसकी बहनें हो। तो मुझे बहुत शौक़ है कि मेरी कोई नंद होती, मुझसे कोई फरमाइश करती। कोई बात नहीं, तुम लोग कर लिया करो। मैंने कहा, बड़ी बात है कि आपको ये ख्वाहिश है, वरना अक्सर लड़कियां तो दुआएं करती हैं कि जहाँ इनकी शादी हो, सास और नंद का कोई भी झंझट ना हो। कहने लगी, नहीं, मुझे तो भरा भरा घर अच्छा लगता है। शायद इसलिए कि मेरी 2 भाभियाँ थीं, भतीजे भतीजियाँ थीं, और यहाँ कोई भी नहीं होता। मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, तुम आ जाया करो ना। मैंने कहा, आपको पता है कॉलेज में पढ़ती हूँ और फाइनल ईयर में हूँ, फिर आपका घर भी दूर है। मेरे पास 100 बहाने होते थे। रूमी कहती थी, मेहरीन भाभी बहुत अच्छी हैं। शायद यही वजह है कि एहतशाम भाई पर भी कुछ अच्छा सा असर होने लगा है। अब तो किसी न किसी बात पर मुस्कुरा भी देते हैं। फिर ये भी खबर मिली कि मेहरीन प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। मेरी वालिदा को मेरी शादी और रिश्तों की पड़ गई थी। तभी मैंने अपनी वालिदा से दबे लफ्ज़ों में ज़ुहैब का नाम लिया। मेरी वालिदा कहने लगी, तो वो तुम्हारा रिश्ता क्यों नहीं मानता? मैंने कहा, बस इसे हाउस जॉब ख़त्म करने का इंतज़ार है। मेरी वालिदा कहने लगी, तुम हाउस जॉब जब ख़त्म करेगा तब शादी कर देंगे। अब अपने घर का बच्चा है, इसलिए ये सब थोड़ी देखेंगे कि कब वो हाउस जॉब शुरू करता है तब वो रिश्ता लेकर आए। मेरी वालिदा को शायद कोई एतराज़ न था जब ये बात मैंने ज़ुहैब को बताई। इसका तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। चंद रोज़ बाद वो ताई अम्मा के साथ मेरा रिश्ता लेकर आ गया और मेरी मंगनी ज़ुहैब से हो गई। शादी तब होनी थी जब इसके हाउस जॉब पूरी हो जाती। एहतशाम के घर जब बेटा पैदा हुआ, फूफो बहुत बीमार थी और बेटा भी ऑपरेशन से हुआ था। फूफो के पास जाना पड़ा क्योंकि महरीन अपने मैके में थी। फूफो की ख़राब तबीयत की वजह से अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं चली जाऊँ। इस वक्त रूमी की मैट्रिक के पेपर हो रहे थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैं भी कॉम करके फारिग हो चुकी थी। मैंने फूफो के लिए परहेज़ी खाना बनाया, अपने और एहतशाम के लिए दाल चावल बना लिए। इसे नहीं पता था कि मैं घर पर हूँ, क्योंकि मुझे अब्बू छोड़कर गए थे। जब वो घर पर आया, मुझे देखा तो इसके माथे पर बल पड़ गए थे। मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फूफो के कमरे में जाके इनसे कहने लगा, अम्मी वो मुलाजिमा कहाँ गई है जिसे मैंने कहा था कि आपके पास रहे? फूफो कहने लगी, तुम जानते हो ना, मुझे मुलाजिमा के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर रिजा आ गई है ना, मुलाजिमा सारे काम करके चली गई थी। खाना रिजा ने ही बनाया है और आज तो मैंने पेट भर कर खाया है। जब तक महरीन नहीं आ जाती रिजा को ही यहीं रहने दो। तुम्हें क्या कहती है मेरी बच्ची? अम्मी, आपको पता है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं ऐसा करता हूँ, महरीन को घर ले आता हूँ। वैसे भी मेरा बेटा 8 दिन का हो गया है, थोड़ा बहुत तो वो चलने फिरने लगी है। मैं इसके साथ हेल्प करवा दूँगा, इसके साथ मिलके खाना बना लिया करूँगा। लेकिन प्लीज़ आप रिजा को वापस भेज दें। इसकी बात सुनकर मेरा जी चाहा कि यहीं से बाहर निकल जाऊँ।
پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا تھا، یا شاید اسے اس بات کا غصہ تھا کہ میں نے اسے منہ پر انکار کر دیا تھا، اور اگر اس بات کا غصہ ہے بھی تو مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ مجھے اپنی پسند کا حق تھا اور میں نے وہ حق استعمال کیا تھا۔ پھپھو کہنے لگی، احتشام تمیز سے بات کرو، خبردار جو تم نے میری بھتیجی کے لیے کچھ بھی کہا تو۔ ٹھیک ہے پھر، میں مہرین کے گھر جا رہا ہوں، کھانا کھا کر آؤں گا، اور کل سے رات کے کھانے پر میرے لیے کچھ مت بنوائیے گا۔ میں مہرین کے گھر سے کھا کر آیا کروں گا، اور جیسے ہی 15 دن گزریں گے وہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی، میں اسے واپس لے آؤں گا۔ ایک تو میرا بھی اس کے بغیر دل نہیں لگتا، اور دوسرا جس کا گھر ہے وہی سنبھالے تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی گھر سے نکل جاؤں۔ جیسے تیسے وہ دن میں نے وہیں گزارا، لیکن صبح میں نے کہا، پھپھو مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری ضرورت ہے۔ آپ ایسا کریں، احتشام بھائی سے کہیں کہ وہ مہرین بھابھی کو ہی واپس لے آئیں، کھانا تو وہ آپ کو بنا کر ہی دے دیں گی۔ پھپھو سمجھ گئی تھی کہ میں نے احتشام کی باتیں سن چکی ہوں، اس لیے کافی شرمندہ شرمندہ سی تھی۔ میری بات سنو رجا، تم اس کی باتوں پر توجہ مت دیا کرو، وہ ہے ہی ایسا بد مزاج قسم کا بیٹا۔ میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں پھپھو، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ مجھے برا نہیں لگا، میرے نزدیک ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بات مجھے اچھی لگی یا بری لگے میں انہیں اتنی بھی اہمیت اور حیثیت نہیں دیتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت مہرین کو واپس لا چکا ہے اور پیچھے کھڑا میری ساری باتیں سن رہا ہے۔ سن بھی رہا تھا تو سنتا رہتا، مائی فٹ میری دروازے کی جانب پشت تھی، البتہ پھپھو اسے دیکھ چکی تھی۔ پھپھو کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ البتہ مہرین کچھ تذب و ضبط کا شکار ہوئی تھی۔ احتشام کے ہاتھ میں اس کا ننھا منھا سا بیٹا بھی تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا اور پھپھو کی گود میں اپنا بیٹا ڈال دیا۔ اپنے پوتے کو سنبھال لیں، میں ذرا مہرین کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا بنوا دیتا ہوں۔ پھپھو کہنے لگی، نہیں رہنے دو، ویسے بھی جیجا بنانے ہی والی تھی۔ کہنے لگا، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مہمان ہے، ویسے بھی مہرین آ چکی ہے۔ مہرین کہنے لگی، میں کچن میں جا کر دیکھتی ہوں کیا پڑا ہے کیا نہیں۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی، نہیں تو نہ صحیح، میں اس کے باپ کی نوکر تھوڑی تھی۔ مہرین تم بس باہر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ جاؤ، مجھے بتاتی جاؤ کہ امی کے لیے دلیا کیسے بنانا ہے، میں خود بنا لوں گا، اور تم نے جو کھانا ہے وہ بھی بتا دو، بس بتاتی جاؤ میں بنا لوں گا۔ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آ گئی ہو یہی بڑی بات ہے، تم نے میری بات کا مان رکھ لیا۔ کیسی اجنبیوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ احتشام، میرا اپنا گھر ہے، مجھے تو آنا ہی تھا، اور میں بنا لوں گی، کوئی بات نہیں۔ نہیں، تم کچھ بھی نہیں کرو گی، پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھو گی، بس صرف بتاؤ گی۔ اپنی بیوی سے تو بڑے آرام سے بات کر رہا تھا۔ خیر مجھے کیا، میں نے کہا، پھپھو میں جاؤں؟ پھپھو کہنے لگی، نہیں بیٹا، رات کا کھانا کھا کر چلی جانا، اس ٹائم کیا اپنے باپ کو پریشان کرو گی؟ میں نے کہا، باپ کو کیوں، زہیب ہے نا، اسے فون کروں گی، وہ مجھے لینے آ جائے گا، مجھے گھر بھی چھوڑ دے گا۔ میں نے زہیب کو فون کیا، وہ مجھے لینے آ گیا۔ میں بھی جان بوجھ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پھپھو کے گھر سے واپس گئی تھی۔ پہلے اس نے مجھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا، ہم نے آئس کریم کھائی، پھر اس نے مجھے میرے گھر چھوڑا۔ لیکن 2 دن ہی گزرے تھے کہ پھپھو کا انتقال کی خبر ہم تک پہنچی، اور یہ خبر بہت بڑی خبر تھی۔ میری والدہ کا رو رو کر برا حال تھا، میرے والد پریشان تھے۔ ہم سب لوگ پھپھو کے گھر گئے، مہرین بہت رو رہی تھی، لیکن اس حالت میں بھی کبھی احتشام کو تسلی دیتی۔ سب مہمانوں کو پوچھ رہی تھی، کسی کے لیے چائے، کسی کے لیے کھانا، حالانکہ رومی بھی اٹھ کر ساتھ لگ گئی، لیکن میں نہیں اٹھی۔ میں کیوں جاتی، اس کا گھر تھا، وہی سنبھالتی۔ میرے والد نے احتشام کو گلے لگا کر بہت تسلی دی، بیٹا خود کو اکیلے مت سمجھنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں،
اور جب بھی اداس ہو ہمارے گھر آ جایا کرنا۔ پہلی بار میں نے اسے پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا تھا، پھر بھی میرے والد کے آنسو صاف کر رہا تھا اور میرے والد اس کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے مہرین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، چہرہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا، بار بار اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھتی، پھر کام میں لگ جاتی۔ بہرحال کچھ مہمان دوسرے شہروں سے آئے تھے، ہم لوگ تو رات کو واپس آ گئے، البتہ ابو اور امی وہیں رکے تھے۔ مجھے اور رومی کو زہیب کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ 2 3 دن تو ہم بھی جاتے رہے، اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ بار بار مہرین اپنے پیٹ کے نچلے حصے کو دباتی تھی، جیسے کوئی درد برداشت کر رہی ہو یا کوئی درد سہ رہی ہو۔ پتہ نہیں کسی نے اسے چھت سے کچھ لانے کے لیے کہا اور وہ بھی زنا چڑھ گئی۔ ہم سب لوگ چائے ہی پی رہے تھے جب چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ ہم سب بھاگتے ہوئے باہر صحن میں گئے، دیکھا تو مہرین سیڑھیوں میں گری ہوئی تھی اور اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، چلا رہی تھی۔ شاید سیڑھیوں سے اس کا پاؤں پھسل گیا تھا، اس کے پورے کپڑے خون سے بھر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ میری والدہ اور دوسری خواتین پریشان ہو گئیں۔ احتشام اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ جلدی سے اسے فون کیا گیا، مہرین کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ امی نے فون پر بتایا کہ اس کے ٹانکے کھل گئے تھے، ڈاکٹر نے ٹھیک سے شاید لگائے ہی نہیں تھے، اس پر اسے آرام کرنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ پھر ساس کا انتقال، مہمانوں کی دیکھ بھال، اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، اتنا زیادہ کہ ہاسپٹل پہنچ کر وہ صرف 10 منٹ زندہ رہی تھی۔ اس بار تو میں بھی ہل کر رہ گئی تھی۔ چھوٹا سا 1 ماہ کا بچہ، بلکہ 1 ماہ کا بھی نہیں، 20 دن کا، اس وقت روئی جا رہی تھی۔ رومی اسے گود میں لیے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا تو دماغ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ افسوس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہنستے کھیلتے گھر کو نظر لگ گئی۔ ماں کو گئے ہوئے ابھی 3 دن نہیں گزرے کہ بیوی بھی چل بسی۔ احتشام کی تو جیسے آنکھیں خشک ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں 2 3 دن وہاں رہنا پڑا۔ بچے کو میں ہی سنبھال رہی تھی، کیونکہ رومی سے وہ چپ ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر اسے بچہ سنبھالنا کہاں آتا تھا، وہ خود چھوٹی تھی۔ زہیب کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ 3 بھائی ہی تھے۔ بہرحال مہرین کی والدہ، اس کی بھابیاں سب رو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے زین کو سلایا اور کمرے میں جا کر لٹا دیا۔ میں خود بھی اسے سنبھال سنبھال کے تھک چکی تھی۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی، کمرے کی آہٹ پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، دیکھا تو احتشام تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ زین کو میرے برابر میں سوتا دیکھا تو جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے کہا، آپ اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بڑی مشکل سے میں نے سلایا ہے۔ کہنے لگا، اس کی ممانی ہے، وہ سنبھال لیں گی اسے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بھی پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ تھا، ایسے موقع پر تو ٹھیک سے بات کر سکتا تھا۔ میں تو اسی کا بچہ سنبھال رہی تھی، نہیں تو نہ صحیح۔ چند دن بعد ہم بھی واپس آ گئے۔ بچہ اپنے ننیھال میں رہنے لگا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ زہیب کے ہاؤس جاب کو بس 6 مہینے رہ گئے تھے۔ میری شادی کی تاریخ بھی 6 ماہ کے بعد طے ہو گئی تھی، کیونکہ میرے والد نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ نوکری بھی لگ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی زہیب کی ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوگی، میرے والد شادی کر دیں گے۔ ان دنوں میں شادیوں کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ میری والدہ کہہ رہی تھی کہ جیسے جیسے پیسوں کا انتظام ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ تم اپنی شادی کی شاپنگ کر لو۔ امی کم ہی بازار جاتی تھی اور رومی ان دنوں کالج کے داخلے میں لگی ہوئی تھی، اور کچھ ویسے بھی میں اکیلی بازار چلی جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی میں نے رکشہ لیا اور مارکیٹ چلی گئی۔ اپنی پسند کے کپڑے خریدنے، واپسی پر بہت رش تھا۔ کوئی بھی رکشہ والا تو مجھے لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کوئی ہوتا بھی تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہا تھا۔ شاید مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا، اس لیے بہرحال سامنے روڈ پر ایک رکشہ کھڑا ہوا تھا، مجھے اشارے کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ روڈ کو کراس کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے سامنے والے روڈ سے ہی واپس جانا تھا، اور کرایہ رکشہ والا اس لیے زیادہ مانگ رہے تھے۔
کہ بیچ میں کوئی کٹ نہیں تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ راستہ بہت لمبا پڑ جائے گا، اس لیے کرایہ زیادہ مانگ رہے تھے۔ میں روڈ کراس کرنے لگی۔ وہ دو مین روڈ تھے، ایک میں کراس کر چکی تھی، بیچ میں فٹ پاتھ تھی اور پھر دوسرا روڈ کراس کرنا تھا۔ جیسے ہی میں دوسرا روڈ کو کراس کرنے لگی، بڑی تیز رفتار میں ایک گاڑی آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں شاید اچھل کر سڑک پر گری تھی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں۔ جب ہوش آیا تو ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ میری کمر اور پیٹھ کے نچلے حصے میں شدید تکلیف تھی، اتنی تکلیف کہ میں چلانے لگی۔ مجھے درد کے انجیکشن لگائے گئے۔ زہیب بھی وہیں موجود تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر سے کچھ کٹ گیا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ۔ میں پھر نیند کے انجیکشن کے زیر اثر بے ہوش ہو چکی تھی۔ 3-4 دن بعد مجھے کچھ ہوش آئی، لیکن جو خبر مجھے پتہ چلی، میرے سر پر کسی نے بم پھوڑ ڈالا تھا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گاڑی کا بونٹ کے اوپر لگا لوہا کا سٹار میرے پیٹ کے نچلے حصے میں گھب چکا تھا، جس سے میری بچہ دانی متاثر ہو گئی تھی۔ مجھے بہت گہرے زخم ہوا تھا، اس لیے میرا آپریشن ہوا اور ڈاکٹر نے بچہ دانی نکال دی۔ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی اور یہ بات میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ میری والدہ رو رہی تھی، میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ زہیب بالکل چپ تھا اور یہ بات ایسی تھی کہ پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ 8 دن بعد میں واپس گھر آ گئی۔ آہستہ آہستہ میرا زخم بھی بھرنے لگا۔ میری ماں میری وجہ سے بہت پریشان تھی۔ 2 مہینے بعد میں ٹھیک ہو چکی تھی، زخم بھر چکے تھے، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ نہ تو زہیب مجھ سے باتیں کرتا تھا، نہ ہی ہمارے گھر زیادہ آتا جاتا تھا۔ تائی امی کا رویہ بھی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میں زہیب کو فون کرتی تو کہتا میں بزی ہوں، بعد میں کال کرنا، فون بند کر دیتا۔ میں رات کو فون کرتی تو کہتا میں سو رہا ہوں، صبح مجھے جلدی جانا ہوتا ہے، پلیز مجھے رات کو کال مت کیا کرو۔ میں اس کی بے رخی برداشت کر کے تھک چکی تھی۔ ایک بار میں بحث کرنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، بجائے مجھے تسلی دینے کی، میری دل جوئی کرنے کے، تم مجھے ڈانٹ دیتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ کیا میں تکلیف میں نہیں ہوں؟ ساری زندگی تم ماں نہیں بن سکتی، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ میں نے کہا تو کیا ہوا، ہم کسی کا بچہ لے لیں گے، تمہارے بڑے بھائی کے بھی تو بچے ہیں، ہم ان کا بچہ لے کر پال لیں گے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کیوں کسی کا بچہ لے کر پالنے لگا؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا رجا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات تھی یا کوئی بم دھماکہ؟ میرے حلق میں جیسے بہت سی گرہیں پڑیں۔ بامشکل میں نے اس سے کہا زہیب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا بالکل سچ کہہ رہا ہوں رجا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اولاد چاہیے اور اپنی اولاد چاہیے۔ میں کیا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے نا، تم سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نگلتا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ مجھ سے زہیب کہہ رہا ہے، جو کل تک میری محبت کا دعوے دار تھا۔ میں نے کہا اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تب بھی تمہارا یہی ری ایکشن ہوتا؟ کہنے لگا تب کی تب دیکھی جاتی، لیکن میرے ساتھ ہوا تو نہیں ہے نا۔ آئی ایم سوری، امی آ کر انگوٹھی واپس لے جائیں گی۔ میں نے کہا انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انگوٹھی بابا کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ میں بہت روئی تھی، میرے ماں باپ بہت پریشان تھے، خاندان میں تو کوئی بھی مجھ سے شادی نہ کرتا اور باہر سے بھی آنے والے رشتے میرے لیے ایسے ہی ہوتے، ایسے مرد کا رشتہ جس سے اولاد کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ یہ بات چھپی تو رہ نہیں سکتی تھی اور چھپانے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ کسی کو بعد میں پتہ چلتا تو ظاہر سی بات ہے وہ مجھے چھوڑ دیتا، کیونکہ اولاد تو سب کو ہی چاہیے ہوتی ہے نا۔ احتشام ان دنوں بے حد پریشان تھا کیونکہ اس کے بیٹے پر مہرین کے دونوں بھابھیوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ ہم نہیں سنبھال سکتے، اور نانی بوڑھی ہو گئی تھی، بیمار رہنے لگی تھی، پھر بیٹی کا صدمہ بھی تھا۔ احتشام کو اپنا بیٹا خود سنبھالنا پڑتا تھا، مجبوری میں ہی صحیح، اسے ایک بیوی کی ضرورت ہے، اور میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام یہ تھا
کہ میرے باپ نے اور میری ماں نے خود احتشام سے میری شادی کی بات کی۔ وہ چپ اس لیے رہا کیونکہ اسے بھی اپنے بچے کے لیے ماں کی ضرورت ہے۔ میرے ماں باپ کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر شاید اس نے مجبوری میں حامی بھری تھی۔ کہنے لگا بس پہلے رجا سے یہ پوچھ لیں کہ وہ میرے بچے کو ماں کا پیار دے سکتی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا کیوں نہیں دے گی؟ ضرور دے گی۔ اس کا تو اپنا دامن اس چیز سے خالی ہے۔ اس کی ساری محبت صرف تمہارے بیٹے کے لیے ہی تو ہوگی۔ مگر وہ کہنے لگا پھر بھی وہ میرے سامنے قسم کھائے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کرے گی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ میں شاید یہ شادی نہ کرتی بلکہ شادی ہی نہ کرتی، لیکن میری ماں کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہنے لگا تھا اور وجہ میں تھی، اس لیے میں نے بھی اعتراض نہیں کیا اور اس کے سامنے یہ بات کہی کہ میں اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گی، اسے ماں بن کر ہی پالوں گی۔ بڑی سادگی سے میرا نکاح احتشام سے ہو گیا۔ جیسے ہی رومی نے مجھے باہر لاؤنج میں احتشام کے ساتھ بٹھایا تو زین اس کی گود میں تھا۔ اس وقت 6-7 مہینے کا تھا یا شاید 7-8 مہینے کا۔ احتشام نے فوراً سے زین کو میری گود میں بٹھا دیا۔ وہ ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہا تھا، پھر میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں اس سے کھیلنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی رخصتی ہو گئی تھی۔ میں احتشام کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، بڑی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ماتھے پر وہی بل تھے۔ میں بھی بڑی خاموشی سے زین کو ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ وہ آدھی سے زیادہ نیند میں جا چکا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو وہ سو چکا تھا۔ گاڑی سے اتر کر احتشام نے گھر کا دروازہ کھولا، پھر گاڑی اندر پارک کی، دروازہ بند کیا۔ میں گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو میری گود سے زین کو پکڑ لیا اور سیدھا اندر لاؤنج میں چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری پرواہ نہیں تو ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ تم کون سا میری پسند ہو جسے تمہارے لیے ہر رشتہ مجبوری ہے؟ میرے لیے بھی مجبوری ہے۔ اپنے آنسوؤں کو میں نے باہر بہنے نہیں دیا تھا، اندر ہی کہیں گرا لیا تھا۔ دروازہ بند کر کے جیسے ہی میں لاؤنج میں آئی تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ زین کو بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ میں اندر آئی، کہنے لگا چینج کر کے سو جانا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور سامنے والے کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے 1 منٹ کمرے کا جائزہ لیا۔ ابھی بھی مہرین کی اور احتشام کی شادی کی تصویریں کمرے میں لگی ہوئی تھیں۔ سائڈ ٹیبل پر پاؤڈر، دودھ کا ڈبہ، فڈر اور ایک بوتل میں پانی تھا۔ میں نے گہری سانس لی، کمرے کا دروازہ بند کیا، الماری کھولی جہاں میرے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور مہرین کے بھی موجود تھے۔ یوں تو میرا اور اس کا ناپ تقریباً ایک ہی تھا، لیکن میں نے اپنے کپڑے پہنے، اپنے زیورات اتار کے رکھ دیے، ہاتھ منہ دھویا، کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ زہیب کی باتیں شدت سے یاد آئی تھیں اور میرے آنسو بے اختیار نکلے تھے۔ کتنی باتیں کرتا تھا، شادی کی رات یہ کروں گا، وہ کروں گا، اس رات کو بہت اسپیشل بناؤں گا، جتنی تم خوبصورت ہو، مجھے لگتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ تو تمہاری تعریفیں کرنے میں ہی لگ جائے گا، اور کتنی آسانی سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیا محبت کا رنگ اتنا کچا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ زین کے رونے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، اسے گود میں لیا، پھر اس کے فڈر بنا کر اسے پلایا، اس کا پیمپر چینج کیا۔ وہ پھر سے سو چکا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے میں بھی دوبارہ سو چکی تھی۔ صبح کسی کے جھنجھوڑنے پر میری آنکھ کھلی، دیکھا تو احتشام تھا۔ مجھے آفس جانا ہے، میرا ناشتہ بناؤ۔ زین سو رہا ہے، ابھی 1 گھنٹہ تک نہیں اٹھے گا۔ پہلے اس کی وجہ سے میری کافی روٹین خراب ہو چکی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، سر میں بہت درد تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹیاں دبائیں۔ دیکھو
ये ड्रामे बाजियाँ तुम बाद में कर लेना, मैं लेट हो रहा हूँ। ये कहकर वो अलमारी की तरफ बढ़ा, अपने कपड़े निकाले और दूसरे कमरे में चला गया। वो कमरा जो पहले पप्पो का होता था, अब इसने अपने लिए इसे चुन लिया था। मैं खामोशी से बाहर आई, नाश्ता बनाया, टेबल पर रख दिया। मुझे अभी भूख ही नहीं थी। ना इसने पूछा कि तुम नाश्ता करोगी कि नहीं। हमारे बीच बातचीत नहीं होती थी, बस काम का रिश्ता था। मैं इसके काम कर दिया करती और वो अगर पुकारता भी तो किसी काम के लिए पुकारता। मैं बहुत चुप चुप सी रहने लगी थी। पूरा दिन जैन के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। इसे सेरेलैक खिलाना, कभी केला मैश करके खिलाना, इसकी खुराक का ख्याल रखना। ज़्यादातर मैं सादा लिबास में ही रहती थी और वैसे भी यहाँ किसी को परवाह नहीं थी। ये मजबूरी का रिश्ता था, मेरा भी और एहतशाम का भी। जब वो घर आता, इसे घर साफ मिलता, अपना बच्चा साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस नजर आता। जैन बहुत जल्द मुझसे मानूस हो चुका था। जब एहतशाम वापस ऑफिस से आता तो अपने बेटे को पकड़कर कई घंटे इसके साथ ही गुजारता था। और जब तक वो जैन के पास होता मैं जैन को नहीं पकड़ती थी, मैं दूसरे कामों में लग जाती। 2 महीने गुजर गए थे। ना वो मेरी करीब आया और ना मैंने कोई ऐसी पेशरफ दिखाई, क्योंकि मेरे दिल में इसके लिए ऐसा कुछ था ही नहीं। 2 महीने बाद एक बार वो ऑफिस से आया तो खाना खाने के दौरान कार्ड टेबल पर जोर से फेंका। मैंने भी कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे लगा हो सकता है कि इसके किसी कूलिंग का हो। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। बहुत अच्छी जॉब थी और इसकी पे भी बहुत अच्छी थी। 2.5-3 लाख आराम से कमा लेता था। घर अपना था, गाड़ी थी, घर में हर सहूलत थी। मैं चुपचाप खाना खाती रही, मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। साथ साथ मैं जैन को भी खिला रही थी। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन उठाना शुरू किया, लेकिन मैंने नोट किया वो मेरी तरफ ही देख रहा था। कहने लगा, शादी का कार्ड नहीं देखोगी? मैंने कहा, मैं क्या करूँगी, आपके किसी कूलिंग का होगा। आपको जाना है तो बता दीजिएगा, क्या कपड़े पहनने हैं, मैं प्रेस कर दूंगी। मेरी बात पर वो तंजिया मुस्कुराया। जुहेब की शादी का है। ये सुनकर मेरे हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची थी और मेरी इस हालत को देखकर वो जानदार मुस्कुराहट से मुस्कुराया था। क्या हुआ? दुख हो रहा है? होना भी चाहिए, आखिर कई सालों की मोहब्बत थी। वैसे बड़ी अजीब बात है। कैसी अजीब मोहब्बत थी ना, तुम्हारी और जुहेब की? इसने जमा कर जताने वाले अंदाज से कहा। मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पाएगा और ना तुम इसके बगैर। लेकिन तुम्हारे साथ हादसा क्या हुआ? इसने तो नजरें ही बदल ली। सुना है किसी डॉक्टर से शादी कर रहा है। पता नहीं क्यों, मैं ना चाहते हुए भी अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को छुपा नहीं पाई और मेरी आंखों में आंसू देखकर एहतेशाम को तो जैसे आग लगी थी। किस बात का रोना आ रहा है तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, किसी बात का नहीं। मैंने जल्दी से धोने वाले बर्तन उठाए और तेज कदम उठाती हुई किचन में चली गई। सिंक का नल खोलकर बर्तन रखे और फूट फूट के रोने लगी थी। मुझे लगा था वो मेरे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि जैन को वो अपनी गोद में पकड़ चुका था। लेकिन वो किचन में आ गया। जैसे ही इसके कदमों की चाप मैंने सुनी, मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बर्तन धोने लगी। बहुत रोना आ रहा है तुम्हें? क्यों रोना आ रहा है? बड़े गुस्से से वो मुझ तक पहुंचा था और बड़े गुस्से से बोल रहा था। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नजरें चुराते हुए बर्तन धोने लगी। ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। जानती हो ना, क्या लगती हो तुम मेरी। मैंने कहा, जी, मैं जानती हूँ। पता नहीं कौन सा कहर था इसकी आंखों में कि मैं इससे आंखें मिला नहीं पा रही थी। लेकिन रात को जब मैं अपने कमरे में आई, जैन सो गया था, तो मैं बहुत रोई थी, बेतहाशा रोई थी, क्योंकि मैंने ज़ुहैब से बहुत मोहब्बत की थी। सुबह जब मैं उठी तो खिलाफ तवक्को मेरी आंखें बहुत सूजी हुई थी। हालांकि उठते ही मैंने ठंडे पानी से अपनी आंखें झपकी थी।
کہ کہیں احتشام کو شک نہ ہو جائے، لیکن جیسے ہی میں کمرے سے باہر آئی، کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی، وہ تیار ہو کر ہی میرے پیچھے آ گیا۔ کتنی دیر لگے گی ناشتے میں؟ دیر سے کیوں اٹھی ہو جب تمہیں پتہ ہے کہ 9 بجے مجھے نکلنا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بس 2 منٹ۔ میں نے جلدی سے انڈا فرائی کیا، ٹوسٹر سے سلائس نکالے، چائے بھی بن چکی تھی۔ سب کچھ ٹرے میں رکھ کر جیسے ہی میں ٹیبل پر رکھنے لگی، وہ پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا اور اس کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے۔ کس بات کا سوگ منا رہی ہو تم؟ اس کی بات پر میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ نہیں، نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا کسے بیوقوف بنا رہی ہو؟ یہ چائے دیکھی ہے نا تم نے؟ پتہ ہے نا کتنی گرم ہے؟ آئندہ تمہاری آنکھ میں اگر زہیب کے لیے آنسو دیکھے تو یہ گرم چائے تمہارے منہ پر پھینک دوں گا۔ اس کے بعد تو میں نے رونا بھی چھوڑ دیا۔ ڈر گئی تھی کیونکہ اب اس کی بیوی تھی، چاہے وہ مجھے بیوی کا حق دیتا یا نہ دیتا، بیوی تو بن گئی تھی نا۔ جیسے ہی زہیب کی شادی کے فنکشن شروع ہوئے، مجھے رومی کا فون آیا۔ آپا، ہم لوگ تو شادی پہ نہیں جا رہے تھے، پر تائی اماں اور تایا ابا گھر پر آ گئے تھے، اپنے رویے کی معذرت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جو ہونا تھا ہو گیا، پچھلی باتیں بھلا کر آپ لوگ ہمیں معاف کر دیں اور شادی پر ضرور آئیں۔ میں نے کہا ہاں تو چلی جاؤ، پرانی باتوں کو یاد رکھ کے کرنا بھی کیا ہے، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے ہوتا تو وہی ہے۔ کہنے لگی تو کیا آپ آئیں گی؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا پلیز رومی، کوئی اور بات کرو، مجھے نہیں آنا، میں اس کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تبھی میرے ہاتھ سے کسی نے موبائل چھینا تھا۔ میں تو بری طرح سے ڈر گئی۔ پیچھے دیکھا تو احتشام تھا، شاید ابھی ابھی آفس سے آیا تھا۔ آج زہیب کی مہندی تھی، شاید اس لیے جلدی آ گیا تھا۔ میں بری طرح گھبرائی۔ اس نے فون کان پر لگایا۔ رومی، رومی، پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، پھر فون بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، آج مہندی ہے اور ہم جائیں گے۔ جاؤ جا کے تیار ہو، اور بہت اچھے سے تیار ہونا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا۔ کہنے لگا کیوں؟ زہیب کے ساتھ کسی اور کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوگی؟ اپنے ہاتھ سے میرے دونوں جبڑے پکڑ کر اس نے ذرا سا دبایا تھا۔ احتشام، مجھے نہیں جانا، میں نے بامشکل بولا تھا۔ بتاؤ نا، کیوں نہیں جانا؟ تکلیف ہوگی تمہیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت تھوڑی اور مضبوط کی۔ میرے جبڑے یوں تھے کہ ٹوٹ جائیں گے۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ تکلیف ہوگی تمہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہی کہہ رہی تھی نا تم رومی سے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی، تمہیں تکلیف ہوگی، اور مجھے تمہیں تکلیف دینی ہے۔ چلو تیار ہو۔ میرا جبڑا اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ زین سو رہا تھا، لیکن میں جیسے ہی جھٹکے سے بیڈ پر گری، وہ اٹھ گیا۔ کہنے لگا اسے بھی تیار کرو۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے زین کو تیار کیا، جانتی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جائے گا۔ ایک ہلکا سا فینسی جوڑا میں نے پہن لیا اور برائے نام ہی میک اپ کیا تھا۔ کمرے میں آیا، میرا ہلکا سا میک اپ دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا بنی ہوئی ہو؟ تم احتشام کی بیوی ہو، تم ویسے تیار ہو جیسے مہرین ہوتی تھی۔ میں نے کہا میں مہرین نہیں ہوں، آپ کو چلنا ہے تو چلیں ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کر میرے بازو پکڑ کر اس نے مجھے خود سے قریب کیا تھا۔ زبان مت چلانا میرے آگے، مجھے 1 منٹ لگے گا، تمہاری زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ پھر مجھے زبردستی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا، میری بندھی ہوئی چٹیا کو کھول دیا۔ احتشام، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا تمہیں سجا رہا ہوں، سنوار رہا ہوں۔ میری بیوی کو اپنے عاشق کی شادی میں بہت پیارا لگنا چاہیے۔ مجھے میرون کلر کی لپسٹک لگانے لگا۔ کانوں میں پہننے کے لیے اس نے سہارے والے جھمکے دیے۔ پھر کہنے لگا اب اچھی لگ رہی ہو۔ زین کو گود میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے میری کلائی پکڑ کر مجھے باہر لے آیا تھا۔ گاڑی بھی بڑی تیز رفتاری سے چلائی تھی۔ جیسے ہی ہم حال میں پہنچے تو مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، بالکل اپنے پہلو کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ کہنے لگا زیادہ بدتمیزی مت کرنا، یہیں تمہارا تماشا بنا دوں گا۔
مجھے یوں احتشام کے ساتھ دیکھ کر میری والدہ بہت خوش ہوئیں، میری تعریف کرنے لگیں کہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ رومی مجھے دیکھ کر حیران تھی، کہنے لگی آپا آپ تو کہہ رہی تھی آپ نہیں آئیں گی۔ میں نے کہا ہاں بس آ گئی۔ میں بس ایک ہی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی جہاں میری والدہ بیٹھی تھی۔ رسم شروع ہوئی۔ زہیب کو دیکھ کر میرا دل کن چھری سے کٹا تھا۔ سب مہندی کی رسم کر رہے تھے۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا اور نظریں جھکا گیا۔ مہندی سے واپس آ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے، آنکھیں بند کی تو زہیب کا چہرہ نظر آنے لگا۔ کتنا چمک رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی بات کا افسوس ہے یا غم ہے۔ اسے کیوں غم ہونے لگا؟ اسے ایک ڈاکٹر بیوی مل رہی تھی اور ایک ایسی عورت جو اسے اولاد دے سکتی ہے، اور میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ پتہ نہیں کیوں پھر سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شادی کے 3 دن بھی گزر گئے۔ شادی پر تو احتشام مجھے زبردستی لے کر گیا تھا، پر ولیمے پر جب میں نے اس کو اس کے دلہن کے ساتھ مسکراتے اور ہنستے باتیں کرتے دیکھا، میں گھر آ کے بہت روئی تھی۔ ابھی بھی اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر اس پر اپنے ہاتھ پھیلا کر سر رکھ کر میں رو رہی تھی، جب اچانک سے کمرہ کھلا اور احتشام مجھ پر چلانے لگا۔ اپنی نفرت ہی تو دکھاتا تھا وہ مجھے، اور میں تھک چکی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ گمسم سی ہو کے رہ گئی تھی۔ ایک دن اپنے کام نمٹا کر میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے احتشام کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ بہت کھانس رہا تھا۔ میرے کمرے میں ایک کھانسی کا سیرپ پڑا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میرے دل میں اس کے لیے احساس جگا تھا۔ اتنا کھانس رہا ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ آج تک میں نے صرف اس کے کام کیے تھے جیسے کہ کوئی مجبوراً کسی کا کام کرتا ہے۔ کبھی اس کا احساس نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ بہت کھانس رہا تھا۔ میں نے سیرپ لیا، کچن میں گئی، چمچ پکڑا، جیسے اس کے کمرے کا نوب گھمایا تو دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے کھل گیا۔ دیکھا تو اپنی ریکنگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ پی رہا تھا، ساتھ لیپ ٹاپ میں پتہ نہیں کیا کام کر رہا تھا، اور کھانس بھی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا آپ کو بہت کھانسی آ رہی ہے۔ جھنجھلا کر بولا ہاں تو۔ میں اس کے پاس آ گئی، سیرپ کھول کر چمچ میں سیرپ ڈالا، اس کے منہ کی طرف رکھا تو بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ پی لیں، آپ کی کھانسی کو آرام آ جائے گا۔ کہنے لگا بہت شکریہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر پھر سے سگریٹ کا کش لینے لگا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ سے سگریٹ نکالی اور ایش ٹرے میں بجھا دی۔ میں نے کہا منہ کھولیں، اتنی کھانسی آ رہی ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے کیا آپ کو؟ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے چمچ اس کے ہونٹوں پر لگا دیا، مجبوراً اسے منہ کھولنا پڑا۔ سیرپ بھی پی لیا۔ کمرے سے باہر جانے سے پہلے میں نے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ یہ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ شرافت سے سگریٹ یہاں رکھو۔ اگر میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم… میں نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی۔ آج کے بعد آپ سگریٹ نہیں پئیں گے۔ میں یہ کہہ کے کمرے سے باہر آ گئی، دروازہ بند کر دیا۔ کچن میں گئی، ساری سگریٹ توڑ توڑ کر باسکٹ میں پھینک دی، اور لائٹر بھی۔ وہ شاید پہلے مجھے میرے کمرے میں دیکھنے گیا تھا۔ جب مجھے وہاں نہ ملی تو کچن میں آیا، تب تک میں ساری سگریٹ توڑ کر پھینک چکی تھی۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ہوتی کون ہو میری سگریٹ یہاں پھینکنے والی؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ احتشام، میں آپ کی بیوی ہوں۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر طنزیہ مسکرایا۔ زہیب کی شادی کے بعد تمہیں یہ خیال کیوں آ رہا ہے کہ تم میری بیوی ہو؟ میں نے کہا پلیز زہیب کا نام میرے سامنے مت لیا کریں۔ کہنے لگا نہیں، بتاؤ نا، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تمہیں یہاں اس کی شادی ہوئی اور یہاں تمہارے اندر بیوی بننے کا شوق پیدا ہو گیا، وہ بھی ایسے شخص کی بیوی جس سے تم نفرت کرتی ہو۔ میں نے کہا میں آپ سے نفرت نہیں کرتی۔ کہنے لگا محبت بھی نہیں کرتی۔ میں نے کہا وہ تو آپ بھی نہیں کرتے۔
پتہ نہیں کیوں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ یہ کہا کہ ہاں نہیں کرتا، تم بھی تو نہیں کرتی۔ کچھ نہیں کہا، بلکہ کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب میں اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ رات کو دیر تک پتہ نہیں لیپ ٹاپ پر کیا کرتا رہتا تھا۔ میں اکثر کافی بنا کر دینے چلی جاتی، سگریٹ پی رہا ہوتا تو اس کے منہ سے نکال کر ایش ٹرے میں بجھا دیتی۔ آج تیسرا دن تھا، میں نے اسے سگریٹ نہیں پینے دی۔ 2 دن تو چپ چاپ برداشت کرتا رہا، سیرپ بھی پیتا رہا، کھانسی پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ دیکھو، میں تمہیں بہت برداشت کر رہا ہوں ریجا، آج کے بعد میرے منہ سے سگریٹ مت نکالنا۔ میں نے کہا، پئیں گے تو میں نکالوں گی، آپ پینا چھوڑ دیں۔ کیا ملتا ہے آپ کو سگریٹ پی کے؟ کیوں اپنا خون جلاتے رہتے ہیں؟ تھوڑا مسکرا لیا کریں، اچھا لگتا ہے۔ کہنے لگا، شٹ اپ، مجھے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، اب کیا کروں، مجھے مہرین جیسی باتیں بھی تو نہیں آتی، ورنہ تو کر لیتی۔ میرے منہ سے مہرین کا نام سن کر نظریں چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں آپ کو مہرین سے بہت محبت تھی۔ کہنے لگا، ہاں وہ تھی ہی اتنی پیاری، بہت اچھی تھی، لیکن اس کو بھی میری سگریٹ سے بڑی نفرت تھی۔ ایسے ہی میرے منہ سے نکال دیا کرتی تھی اور پھینک دیا کرتی تھی، اور میں اسے روک نہیں پاتا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب آپ اس کے تصور میں ہر وقت رہتے ہیں۔ تبھی کبھی مجھے بھی نہیں روکا۔ میری بات سن کر کہنے لگے، میں غصے کا بہت تیز ہوں، آج کے بعد ایسا مت کرنا۔ تم مہرین نہیں ہو، نہ مہرین بننے کی کوشش کرو۔ نظر چرا رہا تھا۔ میں نے کہا، لیکن آپ کی بیوی تو ہوں نا، بیوی بننے کی کوشش تو کر سکتی ہوں۔ وہ مسکرانے لگا، اچھا، بڑی جلدی خیال آ گیا کہ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میری بیوی بن کر رہنا چاہیے۔ میرے خیال سے تم میری بیوی نہیں ہو، تم صرف میرے بچے کی ماں، اس لیے اس کی ماں ہی بن کے رہو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، آپ کو مہرین تو بہت یاد آتی ہوگی۔ کہنے لگے، ہاں بہت یاد آتی ہے، لیکن میں اسے کبھی بھولتا ہی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی گود میں سر رکھ کر میں رونے لگی۔ وہ بھوکلایا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں احتشام، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، ہمیشہ آپ کو غلط سمجھا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت خڑوس قسم کے انسان ہیں، لیکن نہیں، آپ اچھے انسان ہیں۔ آپ کو کوئی بھی عورت مل سکتی تھی، کوئی بھی اچھی عورت آپ کے بیٹے کو ماں کا پیار دیتی، حالانکہ مجھے کوئی بھی آپ جیسا مرد نہیں ملتا۔ میری باتیں سن کر کہنے لگا، آج کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھے کہہ لینے دیں۔ آپ برے ہوتے تو پہلی بار میں ہی اپنی نفرت، اپنا غصہ جنون کی صورت میں مجھ پر اتار دیتے۔ میں آپ کو روکنے کا حق نہیں رکھتی تھی، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں کہا، مجھ سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ سہیب کی شادی پر مجھے احساس ہوا جب آپ مجھے اپنے قریب کر کے تصاویر کھنچواتے تھے۔ وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور میں جانتی ہوں آپ اسے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور آپ میرے ساتھ۔ آپ نے میری عزت رکھ لی، اور میں نے کتنی بد لحاظی سے منہ پر آپ کو شادی سے انکار کر دیا تھا۔ شاید اسی بات کی سزا ملی ہے مجھے۔ میری بات سن کر پہلی بار ان کی انگلیاں میرے بالوں میں الجھی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، باخدا تم میری خواہش نہیں تھی، صرف امی کی تھی، اور تمہاری آنکھوں میں اپنی پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ میں نے امی سے کہا بھی تھا کہ تمہارا رشتہ نہ مانگے، لیکن انہیں پتہ نہیں کس بات کا مان تھا، انہوں نے مانگ لیا۔ مجھے وہ زبردستی ہی اپنے ساتھ لائی تھی، لیکن مجھے تمہارا منہ پر انکار کرنا برا لگا تھا۔ تم انڈائریکٹلی منع کر دیتی تو مجھے شاید کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن رجا، میں کبھی یہ نہیں جان پایا کہ تمہیں مجھ سے نفرت کیوں تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے میں تمہیں اس لیے اچھا نہیں لگتا تھا، میں زہیب کی طرح تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، مذاق نہیں کرتا تھا، اور اس لیے نہیں کرتا تھا کہ
मुझे ये सब पसंद नहीं था, बुरा लगता था। तुम मेरी कज़न थी और मैंने हमेशा कज़न की ही नज़र से देखा था, लेकिन तुम्हारा यूँ इनकार करना मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन जब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ, वो मुझे दिली तकलीफ़ पहुंची थी। फिर लोगों की बातें, ज़ुहैब का रवैया, फिर मामू ममानी के आंसू, मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मैं जानता था कि तुम ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे पास आऊं, तुम पर अपना हक जताऊं। बुरी बात है, बस तुमसे रवैया इसलिए अच्छा नहीं रखा, वैसा ही रखा जैसा तुम देखती आ रही थी, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना हक चाहिए। दूसरी तकलीफ मुझे उस वक्त हुई जब तुम्हें ज़ुहैब के लिए आंसू बहाते देखा। जिस तरह इसने तुम्हें चीट किया था, मैं इसे दिखाना चाहता था कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हें अगर प्यार से कहता तो तुम कभी नहीं मानती, इसलिए थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ी। वो मेरे सर में बड़े आराम से उंगलियां फेर रहा था। आप बहुत अच्छे हैं। महरीन ना आपकी तारीफ़ें करती थी तो मुझे यकीन नहीं आता था। मुझे लगता था वो झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ मैं कभी भी महरीन की जगह नहीं ले सकती, लेकिन क्या मुझे आपके दिल में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? अगर मिल जाए तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि ज़िंदगी में तो आ ही चुकी हूँ ना। उन्होंने मेरे दोनों बाजू पकड़े, कहने लगे उठो, उठकर खड़ी हो, मेरे पाँव के पास क्यों बैठी हो? मैं उठकर खड़ी हो गई। अगले ही लम्हे वो मुझे इस रैकिंग चेयर पर अपनी गोद में बिठा चुका था, मेरा सर अपने सीने पर रख चुका था। महरीन की अपनी जगह तुम्हारी अपनी जगह है। जिस तरह से तुम मेरे बेटे को माँ की तरह से संभाल रही हो, प्यार कर रही हो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में बन जाना एक फितरी सी बात है। और फिर तुम मेरी बीवी भी हो। रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि मोहब्बत हो जाती है। ये कहते हुए मेरे माथे पर अपने लब रख चुका था और मैं इनके सीने पर सर रखे अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। कभी कभी हम जैसा दूसरों के बारे में गुमान करते हैं वो वैसे नहीं होते, लेकिन हमारी आंखों में शायद इस वक्त कोई ऐसी पट्टी बंधी होती है कि हमें सब कुछ वही नज़र आता है जो हम देखना चाहते हैं। और जब वो पट्टी उतरती है तो हम एहसास होता है कि सामने वाला कैसा था